बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद सामने मोहतरम में कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जो आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की, हक़ सुनने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत मुबारका के तहत हमारा मौजू वो आयत सुनते ही आपके ज़हन में तो आ ही गया है कि वाक़ई मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से मैं इस मुख्तसर वक्त में अपने टूटे फूटे अल्फाजों में इस वाक़ई मेराज को बयान करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। प्यारे भाइयों, मेराज और असरा जनाब नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम के मोजज़ात में से हैं। असरा उस सफ़र को कहते हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक किया। असरा किसे कहते हैं? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफ़र है ये असरा कहलाता है। और मेराज वो सफ़र है जो ज़मीन से सातों आसमानों और इससे आगे सिदरतुल मुंतहा तक ये मेराज है। और इसमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों, अर्श व कुर्सी और जन्नत और जहन्नम के बहुत से मनाज़र देखे जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी है और सैकड़ों अहादीस मुबारका में इनकी तफसील मज़कूर है। ये दोनों सफ़र एक ही रात में हुए। इसको जनाब नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम शान मौजज़ात में शुमार किया जाता है, इसलिए कि ये दोनों सफ़र बेदारी की हालत में जिस्म मुबारक के साथ एक ही रात में हुए। चूँकि ये सब कुछ आम हालात और असबाब में मुमकिन नहीं है, इसीलिए ये सफ़र मौजज़ा कहलाता है और हमारा इस पर ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर अंबिया कराम को मुख्तलिफ मौजज़ात अता फरमाए, अपने महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। मौजज़ात के बारे में हमारा ये अक़ीदा है कि किसी मौजज़ाती वाक़या के सबूत के लिए रवायत में बहस व इख्तलाफ की गुंजाइश हो सकती है कि ये वाक़या रूनुमा हुआ है या नहीं, इसकी सनद दुरुस्त है या नहीं। लेकिन अगर कोई वाक़या सही रवायत और सनद के साथ साबित हो जाए तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, फिर उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो वाक़या सही सनद के साथ साबित हो जाए तो फिर उस पर ईमान लाना क्या है? ज़रूरी है, उसको मानना ज़रूरी है। और उसमें फिर कोई किसी बहस की गुंजाइश नहीं रहती कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इंसानी अक़ल के ख़िलाफ़ है, इंसान के मुशाहिदे में ये चीज़ नहीं आती। फिर ये सारी बातें इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। मौजज़ा अगरचे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए उनके हाथों ज़ाहिर होता है, लेकिन वो अल्लाह ताला के इख्तियार और फेल से होता है। कोई भी मौजज़ा वो नबी अलैहिस्सलाम से ज़रिए, उन्हीं के ज़रिए से वो मौजज़ा ज़ुहूर पज़ीर होता है, लेकिन वो होता इसलिए कि उस नबी की सदाकत के लिए, उनके सच्चे होने के लिए वो मौजज़ा ज़ाहिर होता है। लेकिन उसको करने वाला कौन होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई भी काम अल्लाह से बाइद नहीं है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे और जिस मकाम पर चाहे वो अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा देता है। इसलिए हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक और फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक और फिर उसके आगे जो मामलात हैं वो सारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मुशाहिदा फरमाया है। ये सब कुछ हालत बेदारी में हुआ और जिस्म मुबारक के साथ हुआ।
اور اس حوالے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور حضور کی یہ حدیثیں آج محفوظ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اپنا مطالعہ کر کے اپنی وہ تسلی اور تشفی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی احادیثیں اس حوالے سے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے جنت اور جہنم اور کائنات کے مختلف مناظر بھی دکھائے ہیں خواب کی صورت میں، اور ان کا بھی تذکرہ بے شمار حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور بیداری کی حالت کے علاوہ خواب میں بھی آپ کو کئی بار اللہ نے یہ معاملات، یہ مشاہدات عطا فرمائے ہیں، اور یہیں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ معراج بھی شاید خواب کا واقعہ ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ معراج اور اسرا کا معروف واقعہ بیداری کے ساتھ جسمانی طور پر ہوا، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر خواب میں ہوتا تو پھر وہ معجزہ نہ کہلاتا۔ پھر اس کو معراج کا عنوان بھی نہ دیا جاتا۔ اگر یہ خواب والا معاملہ ہی ہوتا، نہ یہ معجزہ کہلاتا اور نہ ہی اس کو معراج کا کوئی عنوان دیا جاتا، کیونکہ اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے، وہ جو آپ پر ایمان نہ لائے، اس وقت جو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جب آپ علیہ السلام نے قریش سے یہ فرمایا کہ میں نے یہ نہیں فرمایا، اگر آپ یہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اور میں نے عرش و کرسی کا بھی نظارہ کیا، تو وہ کبھی بھی اس پہ تعجب نہ کرتے، وہ کبھی بھی اس پہ تعجب نہ کرتے، وہ انکار کرتے ہی نہ اس بات کا، وہ کہتے یہ خواب کا معاملہ ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، تو ان کو یہ تعجب نہ ہوتا، ان کو تعجب ہی اس بات پہ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے اور پھر واپس بھی آ جائے، کیونکہ یہاں کا سفر وہ تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ کی مسافت جو بنتی ہے، اس وقت جو لوگ پیدل یا اونٹوں میں سفر کرتے تھے، تو انسانی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی کہ کوئی شخص راتوں رات جائے اور پھر وہ واپس بھی آ جائے، تو یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، اسی لیے ان کو تعجب ہوا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ جسمانی طور پر ایسا ممکن نہیں، اسی وجہ سے اس واقعے کو عجیب و غریب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ تو اللہ خود بیان فرما رہا ہے، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے پہلے اور مشہور قول کے مطابق سن 11 نبوی 27 رجب المرجب پیر کی رات کو پیش آیا، اور جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھاؤں تو اللہ نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انوکھا منظر ہے کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا، آپ دروازے کے ذریعے اندر نہیں آتے، آپ ڈائریکٹ آپ حضور کے حجرہ میں آتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں، حالت نیند میں ہیں، تو جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے
اللہ کے محبوب کو کس طرح بیدار کروں۔ یہاں یہ ادب بھی بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب و احترام کیا ہے۔ جبریل امین نے آ کر حضور کو ڈائریکٹ جگایا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ کو ہلایا ہو کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، ایسا نہیں۔ حضور کا ادب بتایا کہ میرے محبوب کو جا کر کیسے بیدار کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جبریل امین نے اپنے پر مبارک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر رکھ دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پروں کے لگنے سے آپ بیدار ہوئے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جبریل امین جب کھڑے تھے ہاتھ باندھ کر کہ میں اب حضور کو کیسے بیدار کروں، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے ٹھنڈے کافور والے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لو۔ تو آپ نے ان قدموں کو جب چوما، وہ ٹھنڈک جب حضور کو محسوس ہوئی تو آپ بیدار ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کون؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے بیدار کرنا ہے۔ تو بہرحال جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کی کہ اللہ آپ کو اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری طرف حضور کو بیدار کر کے اللہ اپنے پاس بلا رہا، محبوب آؤ میں آپ کو اپنا جلوہ دکھاؤں۔ دیکھیں محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اب یہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جبریل امین آپ مسجد حرام حضور کو لے کر آتے ہیں۔ حتیم اور حجر اسود کے درمیان جو آب زمزم کا جو کنواں ہے، یہاں آپ کو علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، آپ کے سینے مبارک کو کھولا جاتا ہے اور آپ کا دل مبارک نکالا جاتا ہے اور آب زمزم سے اسے دھویا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مقام مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیے کہ انسان کے جسم سے اگر دل ڈاکٹر آج آپریٹ کرے تو پہلے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر اس دل کو نکالا جاتا ہے۔ اس بے ہوشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس دورانیہ اگر آپریٹ ہو جائے، وگرنہ یہ بھی خراساں کو لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا مریض اس دورانیہ آپریٹ کے دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ وار بھی ہم ہیں، یعنی وہ بھی مدعا وارث ہی اٹھاتے ہیں کہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ڈاکٹر اس سے بھی بڑی ذمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولتے ہیں، دل مبارک کو باہر نکالتے ہیں، آب زمزم سے وہ دھویا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات پاک ہے، جو آپ کا زندہ ہونا جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، دل سامنے ہے، سینہ چاک ہے، اور آب زمزم سے اسے دھو کر پھر مقام پر رکھ کر سینہ ویسے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں سے پھر اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنت سے لایا ہوا وہ براق حضور کی بارگاہ میں بطور سواری پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس کو برق یعنی بجلی سے تشبیہ دی گئی کہ یہ اس قدر تیز رفتار یہ جانور تھا کہ جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی، منتہائے نظر پر اس کا قدم ہوتا، یعنی جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، جہاں آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس براق کی جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اس رفتار سے یہ براق، یہ سواری اللہ رب العالمین نے جو بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار یہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہونے لگے تو براق جو ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ جانور جنت سے لایا گیا تو وہ کتنا خوش قسمت تھا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمانی تھی، تو وہ اپنے لیے اس بات کو فخر محسوس کر رہا تھا، اور اس فخر میں وہ اٹھنا شروع ہوا، خوشی کا اظہار کرنا شروع ہوا۔ تو جبریل امین نے یہاں پھر اس جانور کو بھی بتایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تجھ پر آج سے قبل
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی معزز کوئی محترم تجھ پر سوار ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جملہ سنتے ہی اس کو پسینہ آ گیا، لیکن وہ سب کچھ یہ جو شوخیاں کر رہا تھا وہ کس لیے کہ مجھے حضور کا سواری بننا ہے، مجھ پر کائنات کے سردار نے سوار ہونا ہے، اللہ کے محبوب نے مجھ پر سوار ہونا ہے، وہ اس پہ فخر کر رہا تھا اور وہ اچھنا شروع ہوا۔ تو جبریل امین نے یہاں پر اسے متنبہ کیا کہ تجھے معلوم نہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو وہ سنبھل گیا۔ تو اس سواری پر جب حضور علیہ السلام سوار ہونے لگے تو آپ کے دائیں، اس سواری کے دائیں طرف جبریل امین ہیں اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہیں اور فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یعنی بہت بڑا جلوس ہے فرشتوں کا۔ اور اس جلوس کی جرمت میں نبی اکرم علیہ السلام کو اس سواری پر جب سوار کیا گیا اور یہاں سے یہ سفر معراج شروع ہوا۔ دوران سفر سب سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ تو بعد میں بنا، تو مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور پھر آپ نے وادی سینا، کوہ طور، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا، جہاں جا کر آپ ہم کلام ہوتے تھے، یہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مدین، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن یعنی مکان تھا، یہاں آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ اور اس کے بعد بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، ان مقامات مقدسہ پر آپ نے نفل نماز ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقدس مقامات پر نماز پڑھنا موجب برکت ہے، برکت کا موجب ہے، بشرطے کہ اس مقام سے کسی مخلوق کی تعظیم مقصود نہ ہو، کسی کی تعظیم مقصود نہ ہو، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی ہمارے لوگ جو مقدس مقامات ہیں وہاں جا کر نفل ادا کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پر بھی کہ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر مبارک تھا، آج وہاں وہ گھر تو نہیں ہے لیکن وہ نشان تو باقی ہے، وہ وہاں پر لوگ جا کر نفل ادا کرتے ہیں۔ یا وہاں جہاں پر حضور علیہ السلام نے جنگ بدر جانے کے لیے جس راستے پہ آپ نے صحابہ کو جنگ کی ترتیب دی تھی، وہاں بھی آج لوگ جا کر اس جگہ کو لوگوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، وہاں بھی لوگ نفل ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مقدس مقامات پر نفل پڑھنا یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے بھائیو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل، یہ پہلی منزل تھی اور یہ پہلی منزل ہے، یعنی جہاں سے سفر شروع ہوا تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان سارے مقامات کے بعد مسجد اقصیٰ جو آج بھی فلسطین میں موجود ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اور فرشتوں کو حضور کے استقبال کے لیے یہاں جمع کیا ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کرام اور وہ مثالی جسم کے ساتھ تھے، یہ نہیں کہ انبیاء کی ارواحیں تھیں، انبیاء اپنے پورے جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں حضور کے استقبال کے لیے پہلے سے جلوہ افروز تھے اور فرشتوں کی بہت بڑی تعداد یہاں حضور کے استقبال کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اور جب جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، آپ کا شاندار انبیاء کرام اور فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے یہاں اذان دی اور میکا علیہ السلام نے اقامت کہی اور صفیں بن گئی۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ مصلی پر کون آئے گا، نماز کون پڑھائے گا، کیونکہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بھی تو موجود ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو موجود ہیں۔ اب انتظار ہے کہ مصلی پر کون آئے گا۔ تو جبریل امین نے، روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور نبی اکرم علیہ السلام نے یہاں سارے انبیاء اور فرشتوں کی امامت فرمائی۔ اور جب آپ امامت سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر یعنی معراج النبی کی دوسری منزل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام
کے لیے یہاں ایک سیڑھی کا انتظام کیا گیا. کس کا انتظام کیا گیا؟ سیڑھی کا انتظام کیا گیا. پیارے بھائیو، آج کا جو دور جدید ہے، اس جدید دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج جو تیز رفتار لفٹیں اور ایکسیلیٹر جو ایجاد کیے ہیں، آج لوگ اس لفٹ کے ذریعے کتنی منزلوں پر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں. ہم بھی اکثر ان لفٹوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں لگی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اب سے 1500 سال قبل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کا انتظام کیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی معیت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ براق پر سوار ہونے کے بعد اس سیڑھی کے ذریعے آپ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی آج تک نہیں دیکھی. کہ حضور فرماتے ہیں، اور یہ وہ سیڑھی تھی فرماتے ہیں کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ارواحیں آسمان پر چڑھتی ہیں. اور فرماتے میرے رفیق حضرت جبرائیل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے پر پہنچ گیا، جس کو باب الحفظ کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان کے دروازے تک جب پہنچتے ہیں تو آسمانی قوانین و ضوابط کے مطابق اجازت طلب کی جاتی ہے. اجازت ملنے کے بعد جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہلے آسمان پر آپ کا دخول ہوتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتوں میں ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے. وہ کیا مقام ہوگا جب حضور پہلے آسمان پر پہنچے اور فرشتے استقبال کے لیے ہیں، اور جب فرشتوں نے حضور کو دیکھا ہوگا تو کیا سما ہوگا. تو پھر ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی تھیں، خوش آمدید کی آوازیں آ رہی ہیں. اور نہایت ہی تعظیم و تکریم کا معاملہ پھر ساتوں آسمانوں پر ایسا ہی ہوا. پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک چند انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کرائی گئی. اب اگر میں اس ملاقات کو بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے، تو میں بس اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، پھر ساتواں آسمان تک اسی طرح استقبال ہوتا رہا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.